गुड मॉर्निंग बच्चों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारी नई नज़म है 8th क्लास की वो है खाके वतन। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। खाके वतन जो हमारी नज़म है ये जान निसार अख्तर साहब ने लिखी हुई है और इसको हम देखते हैं और फिर हम तशरीह भी करेंगे इसकी, और साथ में आपने इसका खुलासा भी लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। खाके वतन। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, गने बरगदों की गनी छाँव से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से, सलामत रहें अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चुनारों की आग, लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम ओद। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, इसकी तशरीह कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये जान निसार अख्तर साहब अपने वतन के बारे में कहते हैं। उनको अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत, वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए वो ये कहते हैं कि मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। तो जान निसार साहब फरमाते हैं कि मेरा जो वतन है, मैं अपने वतन से बेहद मोहब्बत करता हूँ, मुझे बहुत लगाव है अपने वतन से, और मेरा वतन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक ऐसा चमन है, एक ऐसा बाग है जो बहुत ही खूबसूरत है और हम इससे बेहद मोहब्बत करते हैं। तो मैं शेर बाई शेर अब बता दिया आपको कि निसार साहब ने ये हमारी जो खाके वतन है लिखा हुआ है। ये मसनवी टाइप की एक हमारी नज़म है। तो इसको मैं अब नेक्स्ट शायर फरमाते हैं पे ही चलती चलूँगी। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। शायर फरमाते हैं हमें अपने वतन की सुबह व शाम और इसमें जो मौजूद शहर हैं, जितने भी शहर हैं, उनके नामों से, उन शहरों के नामों से हमें बहुत मोहब्बत है। हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, गने बरगदों की गनी छाँव से। शायर फरमाते हैं कि हमें अपने वतन में जितने भी गाँव हैं और उनकी जो हरियाली है, हमें अपने वतन के हर एक गाँव से प्यार है। और ये जो बरगदों का वर्ड आया है, ये बरगद के पेड़ जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो घनी छाँव होती है। बरगद का के पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसकी बहुत ज़्यादा छाँव होती है, जिस छाया में अक्सर लोग जाके बैठते भी हैं। तो कहते हैं कि जो बरगद के पेड़ हैं, जो बरगदों के पेड़ों की जो छाँव है, मुझे उनसे भी लगाव है, मोहब्बत है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से। आप शायर फरमाते हैं कि हमें अपनी जो इमारतें हैं और जो हमारी रवायतें हैं, यानी मेरे मुल्क में, मेरे देश में, मेरे वतन में जितनी भी इमारतें हैं और जितनी भी रवायात हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से मिलती हैं हमें, वो जितनी भी रवायतें हैं, उन सब से हमें प्यार है, उन सब से हमें लगाव है। सलामत रहें अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा चमन। आप शायर फरमाते हैं कि मेरा वतन जो है वो सलामत रहे। आप एक दुआ दे रहे हैं अपने वतन को कि मेरा वतन जो है उसमें सलामती रहे, वो हमेशा सलामत रहे, वो हमेशा कायम दायम रहे, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, और हमारा जो वतन है ये आसमान की तरह ऊंचा रहे और हमेशा ये गुनगुनाता रहे। यानी कि इसकी जो गरज है, जो चमक है, इसमें जो बारिशें होती हैं, जो सब्ज़ा होता है बारिशों की वजह से, सावन के महीने में आपने देखा है कि कितना सरजो सब्ज़ होता है हमारा वतन और शादाब होता है। तो वही कहते हैं, दुआ देते हैं कि हमारा वतन जो है ये सलामत रहे।
نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں۔ شاعر اب یہ دعا دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے ملک میں جو ہمالیہ پہاڑ واقع ہے وہ ہمارے ملک کے شمال میں ہے، اور یہ ہمیشہ سلامت رہے یہاں، یعنی اونچا ہے، اس کی نگاہیں جو ہیں، نگاہیں ہو گیا نظریں، تو بہت اس کی اونچائی سے نگاہوں کی اونچائی سے، یعنی کہ نگاہیں جس طرح دور تک جاتی ہیں اس طرح ہمالا جو ہے وہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمالیہ کی جو نگاہیں ہیں جو دور تک پھیلی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ سلامت رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، یعنی کہ وہ اتنا اونچا ہے ہمارے آسمان کی طرح کہ وہ ستاروں کی اس کی بلندیاں جو ہیں وہ چاند ستاروں کو چھوتی رہیں، یعنی چاند ستاروں کو ہاتھ لگا سکیں۔ چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ۔ شاعر اب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں جو ہمارے شیش ناگ ہیں، ناگ کشمیری میں کہتے ہیں چشمے کو، تو یہ جو شیش ناگ ہے یہ بھی ایک پانی کا چشمہ ہے، کشمیر میں ہے۔ رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، تو یہ چنار جو ہیں یہ ہمارے درخت ہیں، کشمیر کے درخت ہیں جو کہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھے درخت ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سایہ دار درخت ہوتے ہیں جن کے جو ہر باغ میں آپ کو ملے گا، کشمیر کے ہر باغ میں آپ کو یہ درخت ملے گا۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیش ناگ ہے اس کا جو پانی ہے وہ اس کی جو ہے چمک دمک جو ہے، اس پانی کی جو شیشناگ کی جو چمک دمک ہے وہ قائم رہے، اور چنار کے جو پتے ہیں وہ جب سوکھ جاتے ہیں، جب سرخ ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آگ کی طرح لال ہو چکے ہیں، آگ کی طرح دھمک رہے ہیں۔ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چناروں کی جو آگ ہے، ایک اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے چناروں کی جو آگ ہے ہماری وادیوں میں وہ ہمیشہ قائم رہے۔ آگے کہہ رہے لٹاتی رہیں اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام اود۔ کہتے ہیں کہ بنارس کی جو دلکش صبح اور اود کی حسین شامیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنے نینوں کی شراب جو ہے وہ لٹاتی رہیں، وہ لٹاتی رہیں، یعنی کہ یہ جو اود اور بنارس ہے یہاں یہ شہر جو ہیں یہ بہت ہی ہماری جو تاریخ ہے اس میں ان کو بہت زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں اس کی، کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، بڑی بڑی اچھی محفلیں سجتی تھیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنارس کی صبح ہیں اور شام اود کی جو شام ہیں، یہ دو ملک ہیں، یہ دو ساری ہماری شہر ہیں، ان شہروں کی جو رونقیں ہیں وہ بالکل اسی طرح دلکشی سے اپنی ہمیشہ جو رانائی ہے وہ باقی رکھیں، یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں۔ رہیں سرخروں سیکری کے محل، یہ نینی کے جیلوں میں کھلتے کنول۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکری کے محل، یعنی جو فتح پور سیکری ہے ہماری، اس کے جو تاریخی محل ہیں، وہاں بہت بڑے محل ہیں، وہ ان محلوں کے بارے میں اب شاعر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی آن بان شان کے لیے قائم دائم ہیں، تو وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی رہیں۔ یہ نینی کے جھیلوں میں کھلتے کنول، اور یہ جو نینی تال کی پرکشش جھیلیں ہیں ان میں جو کنول کھلتے ہیں، جو کنول کے پھول کھلتے ہیں وہ ہمیشہ ہی کھلتے رہیں۔ نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ تاج محل جو چاندنی رات میں ہمیشہ بہت خوبصورت لگتا ہے، جو جب چاند کی کرنیں پانی میں پڑتی ہیں تو وہ اور بھی خوبصورت، چاند کی روشنی میں اور بھی خوبصورت لگتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے ہمارے وطن میں، رہے تا قیامت محبت کی لاج، تاکہ یہ جو محل ہے، یہ جو تاج محل ہے، یہ جس محبت کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اور وہ محبت ہمیشہ کے لیے تا قیامت، یعنی کہ جب تک قیامت ہو تب تک یہ محبت ہمیشہ
رہے۔ اجنتا کے بت رقص کرتے رہیں، حسیں گار تاروں سے برتے رہیں۔ آپ شاعر فرماتے ہیں کہ اجنتا کی جو تاریخ ہے، اجنتا الورا اور اجنتا کی غاریں جو ممبئی میں ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اجنتا کی یہ جو تاریخی گپھائیں ہیں، تاریخی جو غاریں ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اجنتا کی تاریخی گپھاؤں کے شاہکار بت جو ہیں، یعنی کہ بہت ہی اچھے خوبصورت بت جو وہاں بنائے گئے ہیں، اپنی شان بان ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ایک شان ظاہر کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو مصوری اور سنگ تراشی کا کمال دکھاتی ہیں۔ وہ ان گھروں میں جو بت بنے ہوئے ہیں وہ جو ہے ایک مصور کی مصوری اور سنگ تراشی کا کمال دکھاتی ہیں۔ وہ بت ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ابھی زندہ ہو جائیں گے، وہ ایسے رقص کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ حسیں گار تاروں سے برتے رہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے رہیں اور لوگ انہیں دیکھتے رہیں مسکراتی حسیں وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں۔ آپ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن کی جو خوبصورت وادیاں ہیں اور یہاں کے جو جنگل ہیں، یعنی جنگلوں کو لہلاتے سبزے کو انہوں نے شہزادیوں سے تشبیہ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شہزادیاں، یعنی کہ یہ جو حسین وادیاں ہیں میری، یہ جو شہزادیاں ہیں جس میں جنگل ہیں، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں سبزہ ہرا بھرا ہے، یہ ہمیشہ ہی قائم دائم رہیں اور آباد رہیں۔ نیکسٹ کہتا ہے ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں، کہ ہمارے جو کھیت ہیں، میرے وطن کے جو کھیت ہیں وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں، وہ ہمیشہ لہلہاتے رہیں، اور میرے وطن کی جو جوان لڑکیاں ہیں وہ ان کھیتوں میں گھومتی پھرتی گاتی رہیں، یعنی کہ گیت جو گاتی ہیں وہ وہاں ان کھیتوں میں ہمیشہ گاتی رہیں۔ لہکتا رہے سبز میدان میں دہان، زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو فصلیں میرے کھیت میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ لہلاتے رہیں، اور جوان لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں کے گیت گاتی رہیں، ان کھیتوں میں گیت گاتی رہیں۔ مہکتے رہیں سبز آموں کے مہکتے رہیں سبز آموں کے پور، مہکتے رہیں سبز آموں کے بور، بڑھاتی رہیں پینگ جھولے کی ڈور۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ برسات کے موسم میں میٹھے میٹھے رسدار آموں کی جو بہتات ہو اور باغوں میں جھولے جھولتے ہیں، یعنی کہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے اس میں پینگیں لگائی جاتی ہیں، جھولے لگائے جاتے ہیں، اور جو آم ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں، ان کے بور بھی گر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھولے جھول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے وطن کی جو خوشی کا ایک ہمارے اندر جو جھومتی ہوئی خوشیاں ہیں یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں۔ رہے یہ دیوالی کے جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار۔ آپ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن میں دیوالی کی جگمگ جو دیے ہوتے ہیں، جو بہار ہوتی ہے، جو دیوالی پر روشنیاں ہم جلاتے ہیں، منڈیروں پر جلتے دیوں کی قطار، اور ہم اپنے اپنے گھروں کے آنگنوں میں اور چھت کے منڈیروں پر جو ہم دیے جلاتے ہیں، وہ قطار بائی قطار جو ہم لگاتے ہیں، قطار ہی قطاریں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہ روشنیاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ ہمیشہ ہی قائم دائم رہیں۔ فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمیں جگمگاتی رہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو فضا ہے، ہمارا جو ماحول ہے وہ روشنی سے نہاتا رہے، ہمارا یہ جو پر احساس ماحول ہے یہ اس میں روشنی ہی روشنی ہو، ہماری زمین جو ہے وہ اس روشنی سے جگمگاتی رہے۔ رہے آسماں پر دمکتا ہلال۔ اب کیا کہتا ہے؟ رہے آسماں پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال۔ اب شاعر عید کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آسمان پر جب ہم
ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ جب ہمیں پہلی تاریخ کو عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم عید کا جو جمال ہے، عید کی جو خوشیاں ہیں، عید وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ جو ہماری خوشیاں ہیں، یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں۔ گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو عید پر لوگ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے ملنے کا جو جوش ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قائم دائم رہے اور ہم اپنی عیدیں مناتے رہیں۔ رہے دھوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی۔ دیکھیں، ٹیگور اور اقبال جو ہیں، یہ دونوں شاعروں کے نام ہیں، اور پنجاب اور بنگال دو شہروں کے نام ہیں۔ تو ان کے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ چلا جائے گا، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کریں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن میں جو علامہ اقبال جو شاعر ہوئے ہیں اور جو ٹیگور ہیں، یہ عظیم شعراء ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں شہرت ملی ہوئی ہے، اور ان کی شہرت ہمیشہ قائم رہے، اور ان کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ پنجاب اور بنگال ہے۔ جو اقبال صاحب ہیں وہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ٹیگور صاحب ہیں وہ بنگال کے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ وہ انہیں وہاں جو ان کی جائے پیدائش ہے، اقبال کی پنجاب اور ٹیگور صاحب کی بنگال، تو یہ جو دو شہر ہیں یہ انہی کے نام سے جگمگاتے ہیں، ان کے نام سے آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کی جو شہرت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند۔ اب دیکھو، یہ پریم چند جو ہیں یہ شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے افسانہ نگار بھی ہیں، انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں، رہے نام اپنے ادب کا بلند۔ ادب ہو گیا جو ہم اردو ادب پڑھتے ہیں، جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں، اس سب کو ادب کہا جاتا ہے، اردو میں ادب کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے ادب کا، ہمارے اردو کا نام جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رہے، اور دلوں میں کون سمایا رہے؟ پریم چند جیسے بندے دلوں میں سمائے رہیں۔ سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ اب غالب کون ہیں؟ وہ بھی اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اردو، یہ فارسی کے شاعر بھی تھے، تو ہمارے اردو اور فارسی کے جو شاعر غالب ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں، ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ غالب کا دیوان جو ہے یہ ان کی ایک کتاب ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے ہیں ہمارے الفاظ معنی۔ تو دیکھیے لفظ معنی، دشت و دمن ہو گیا جنگل بیابان، سرخرو ہو گیا کامیاب، لہکنا چہکنا نغمہ سرا ہونا، پینگ ہو گیا جھولے کا لمبا جھونک، جھولے کی رسی، دمکنا ہو گیا چمکنا جھلکنا۔ نیکسٹ ہمارے سوالات آ رہے ہیں، تو اب ہم اپنے سوالات کو دیکھیں گے۔ امن کو شاعر کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ پہلا سوال ہے، تو کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ امن جو ہے زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے امن؟ زندگی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ امن سے ہمیں سکون ملتا ہے، زندگی جو ہے وہ مشکلوں میں نہیں پڑتی ہے، اس لیے شاعر کو امن کو وہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ وطن کی کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے؟ وطن کی بہت ساری چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں سے، اپنے وطن کی مٹی سے، اپنے وطن کی صبح اور شاموں سے، پیڑوں سے، برگد کے پیڑوں سے، خاص کر تاج محل سے، بہت ساری چیزوں سے انہوں نے یہ جو ہے ان کو پسند کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا
شاعر کو کون کون سے تہوار پسند ہیں جن کے سدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے؟ تو ہماری نظم میں جو تہوار آئے ہیں وہ عید دیوالی کے تہواروں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ منانے کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عید اور دیوالی کے تہوار جو ہیں وہ ان کے پسند ہیں اور ان کے لیے ہی وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہماری یہاں منائے جائیں۔ سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہمارا آ گیا، سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ تو سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی جو اہمیت ہے وہ تو تاریخی اہمیت ہے۔ تاج محل جو ہے وہ دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اجنتا کی گپھائیں جو ہیں وہ اپنی ایک منفرد مصوری پینٹنگ کے لیے مشہور ہیں، یعنی کہ وہاں کے جو بت ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہی ان میں جان پڑ جائے گی، تو یہی انہوں نے اہمیت بیان کی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ تو فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہیں؟ شاعر حسین وادیوں، لہلاتے کھیتوں، آموں کے باغوں، دہان کے کھیتوں کے حسن سے متاثر ہیں، اور جو ہماری موجودہ عمارتیں ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ان سے بہت متاثر ہیں۔ ان سب چیزوں سے شاعر متاثر ہیں۔ نیکسٹ آگے دیکھیے، آگے غور کیجئے، اس نظم کے اشعار کی ترتیب دیکھیے، ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے، ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ اس نظم کے اشعار کی ترتیب کا مقابلہ اپنی کتاب کی دوسری نظموں کے اشعار سے کیجئے۔ تو اس میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو نظم ہے ہماری جاں نثار صاحب کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مثنوی کی طرح ہے۔ تو ساتھ میں ہی پوچھا ہے کہ دوسری کون سی نظمیں ہیں جو ہمارے جو کتاب میں ہیں، ہمارے نصاب میں ہیں، وہ کون سی ہیں جو ایسی ہی مثنوی کی طرح ہیں؟ تو وہ ہیں، پہلے تو ہم نے ایک پڑھی ہے سرور جہاں آبادی صاحب کی نظم سیتا جی کی آہوزاری، وہ بھی ایک مثنوی کی شکل میں ہے۔ تو ایک نظم میرے خیال میں آگے آئے گی، میرا وطن، وہ بھی شفیع الدین نیر صاحب کی ہے، وہ بھی ایک مثنوی کی طرح ہی ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان کی الگ الگ فہرستیں بنائیں۔ اب ہمیں بتانا ہے کہ شاعر نے پوری نظم میں شاعر نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا، تو وہ ہیں برگد کے پیڑ، عمارتیں، تاج محل، اجنتا کی غار، وادیاں، جنگل، آم کے جھولے، چنار کے پیڑ، شیش ناگ، چاند، تارے، پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ اور کنول کے پھول۔ تو ان سب چیزوں کی جو ہیں وہ آپ نے ایک فہرست بنانی ہے اور لکھنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے۔ اس نظم کے ہر شعر میں کئی الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ہم وزن ہیں، جیسے شاموں سے پیار، ناموں سے پیار۔ دوسرے شعر میں آ گیا ہے گاؤں سے، چھاؤں سے۔ تیسرے شعر میں ہے اپنی عمارات سے، اپنی روایات سے۔ چوتھا شعر مطلب اس میں وغیرہ کر دیا ان نے۔ آپ نظم کے دیگر اشعار میں تمام ہم وزن الفاظ کو ایک ترتیب سے لکھ کر استاد کو دکھائیے۔ تو اب آپ نے ان کو کیسے لکھنا ہے؟ جیسے اوپر انہوں نے ہم وزن دیے ہیں، گاؤں سے، چھاؤں سے، ناموں سے پیار ہے، شاموں سے پیار ہے۔ اسی طرح آپ کی نظم میں بہت کچھ آیا ہے، جیسے ہلال ہے، جمال ہے، ملتے، کھلتے، وادیاں، شہزادیاں، اقبال، بنگال، اس کے بعد ہے دہان ہے، لہلاتی، گھاتی، دہان، آسمان، بہار، قطار، اونچی، چھوتی، ناگ، آگ، محل ہے، کنول ہے، تاج ہے، لاج ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ آئے ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس نظم کو زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ تھینک یو بچوں، یہ تھی آپ کی نظم، اور اس کا آپ نے خلاصہ بھی کرنا ہے، آپ نے تشریح بھی کرنی ہے، جس طرح ہم 1 بائی 1 سب کچھ کرتے ہیں تو آپ نے پورا کرنا ہے۔ تھینک یو۔